आप देख रहे हैं ऑन देसी टीवी, आपका अपना चैनल। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके अपने प्रोग्राम अंदाज़े फ़िक्र के साथ आपकी मेज़बान मुमताज़ मलिक हाज़िर है। आज हम जो मौजू लेकर आए हैं वो बहुत अहम भी है, ज़रूरी भी है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा हम लोग थोड़ी बेखबरी का मुज़ाहरा करते हैं या नज़रअंदाज करने की पॉलिसी पे होते हैं उसके नताइज सोचे बिना। यानी वो है उर्दू ज़ुबान की तरोईज, उर्दू के लिए काम करना। मैं ख़ास तौर पे बात करूँगी फ्रांस के हवाले से। उर्दू पाकिस्तान में इस वक्त सरकारी ज़ुबान के तौर पे वैसे तो मंजूर दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ अप्लाई नहीं की जाती है। दफ्तरी लैंग्वेज में या कानूनी मामलात के अंदर अब थोड़ा थोड़ा कदम उठाना शुरू हुए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वहाँ पे इसके लिए काम किया जाएगा। और एक बात याद रखें, दुनिया की कोई तरक्की याफ्ता कौम ऐसी नहीं है जो किसी दूसरे की ज़ुबान में तरक्की करती है। अगर आपको तरक्की करनी है तो आपको अपनी ज़ुबान में तरक्की करनी है। और मुल्क से बाहर, जब पाकिस्तान से बाहर हम लोग तारकीन वतन अमेरिका में, यूरोप में, इंग्लैंड में, अफ्रीका में, स्कैंडिनेविया में, जहाँ जहाँ भी आबाद हैं दुनिया भर में, हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि हमारी शनाख्त जो सबसे पहली होती है मुल्क के नाम के बाद, वो ज़ुबान होती है। आप लोग बोलते क्या हैं, आपकी ज़ुबान क्या है। हम कोई गूंगी कौम नहीं है, हमारी ज़ुबान की एक लंबी चौड़ी तारीख़ है माशाल्लाह। हमारी तो ज़ुबान का मतलब ही लश्कर है ना, लश्कर की ज़ुबान, दुनिया की हर ज़ुबान का लफ्ज़ इसके अंदर मौजूद है। इंतहाई खूबसूरत और मीठी ज़ुबान। आप शायद सोच रहे हो क्योंकि हमारी अपनी ज़ुबान है इसलिए मुझे मीठी लगती है, लेकिन बहुत सारी ज़ुबानें हम सुनते हैं। उन ज़ुबानों में जब आपकी अपनी आवाज़, आपको अपनी आवाज़ आती है, उर्दू में आती है, किसी लफ्ज़ की, किसी जुमले की, कोई सुनाई देता है कुछ आपको लफ्ज़, तो यकीन करें आपको बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। अगर ये इसलिए भी है क्योंकि ये हमारी ज़ुबान है तो इसमें भी कोई शर्म की बात नहीं है, ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमें अपनी ज़ुबान इसलिए मीठी लगती है कि वो हमारी अपनी ज़ुबान है, हमारी अपनी चीज़ है। तो हम अपनी ज़ुबान के अंदर तरक्की करने के लिए, बजाय कि हम दूसरी ज़ुबानों के अंदर, और इंग्लिश ज़ुबान रख कर हमने 70-71 साल हो गए हैं, इस वक्त कौम को एक आजमाइश में मुब्तला कर रखा है। अंग्रेज़ी सीखनी है, सीखनी है, सीखनी है। लोग हज़ारों लाखों रुपया बच्चों को इसलिए इंग्लिश प्राइवेट स्कूल्स में जाकर दाखिल करवाते हैं कि वहाँ अंग्रेज़ी बोलेंगे। इल्म चाहे टकेगा ना हो उनके पास, लेकिन उनके पास ज़ुबान होनी चाहिए क्योंकि वो अंग्रेज़ी बोल रहे हैं। अंग्रेज़ी ज़रिया तालीम है, अंग्रेज़ी इल्म का नाम नहीं है। फिर आप क्या पढ़ते हैं, कहाँ से हासिल करते हैं, कैसे कैसे पढ़ते हैं मवाद, वो है इल्म। इल्म का मतलब है जानना। तो जानने के लिए आप अपनी ज़ुबान को, आसानी को हासिल कीजिए। इंग्लिश रखिए, फ्रेंच रखिए, जर्मन रखिए, सब ज़ुबानें रखिए। इंस्टीट्यूट्स वहाँ पे अच्छे होने चाहिए जहाँ पे ज़ुबानें सिखाने का इंतज़ाम होना चाहिए, लेकिन उर्दू ज़ुबान हमारी तरक्की की बुनियाद होनी चाहिए। अगर हम अपनी ज़ुबान को आगे लेकर नहीं चलेंगे तो दुनिया में किसी को नहीं पड़ी कि वो हमारी ज़ुबान के लिए काम करे। सबसे पहले तो कहते हैं आपको अपनी चीज़ से मोहब्बत होनी चाहिए, फिर कोई दूसरा उससे मोहब्बत करेगा। तो उर्दू ज़ुबान के लिए पाकिस्तान में बहुत सारे काम, बहुत अच्छे लोग, हमारे दोस्त वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अल्लाह उनको कामयाब करे कि वहाँ ज़रिया तालीम उर्दू में हो, बाकी लैंग्वेजेस भी चलें साथ में। उनकी जो बंदा जो ज़ुबान सीखना चाहता है उसको 8वीं 10वीं के बाद एक ऑप्शन दिया जाए कि वो हर साल कोई ना कोई ज़ुबान अपने लिए रखे, और वो किस दर्जे तक उसको लेकर जाना चाहता है उसके लिए अच्छे इंस्टीट्यूट होने चाहिए, लैंग्वेजेस के अच्छे डिपार्टमेंट होने चाहिए, आगे कॉलेजेस में होने चाहिए, यूनिवर्सिटी लेवल पे होने चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे तारकीन वतन के तौर पे जब बात करते हैं पाकिस्तान से बाहर, तो यहाँ तो हमारे बच्चों की शनाख्त उर्दू से वाबस्ता है। हम अपने बच्चों को कहीं भी रहें, उनको जब हम विरसा देते हैं तो विरसे में हम 5 चीज़ें देते हैं। सबसे पहले हम क्या देते हैं, हम उनको
اپنے ملک کی پہچان یا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کس اوریجن سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسری چیز ہوتی ہے ہم ان کو اپنا مذہب آگے دے رہے ہوتے ہیں۔ تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ ہماری زبان، ہم کیا بولتے ہیں۔ چوتھی چیز ہمارا پہناوا، ہماری ڈریسنگ، ہم کون سے ملبوسات جو ہم روایتی طور پہ استعمال کرتے ہیں یا ہمارے ملک کا کلچر یا رواج کیا ہے، اور پھر ہمارے پکوان۔ یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں، ملتی ہیں، تو یہ ایک ورثہ بن جاتی ہیں، تہذیب بن جاتی ہیں۔ اسی طرح سے ہم ان کو ڈیولپ کرتے ہیں، وقت کے ساتھ ترقی دیتے رہتے ہیں، نئے نئے فیوژن اس میں ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ سرکاری طور پر ہماری کتابوں کو نہ تو کوئی لائبریری میسر ہے، یہاں کہیں آپ کو میں نے تو اب تک نہیں دیکھی کسی لائبریری میں اردو کتابیں، عربک مل جائیں گی آپ کو لیکن اردو نہیں ملے گی۔ تو اردو کے لیے جگہ بنانی، یہاں فرانس میں دیکھ لیں، یورپ میں دیکھ لیں، سارے ممالک میں بہت ماشاءاللہ بڑے بڑے ترقی یافتہ پاکستانی ہیں، امیر کبیر کروڑ پتی ہیں جو یہاں پر موجود ہیں، بڑے اختیارات رکھتے ہیں، اثر رسوخ رکھتے ہیں، لیکن ان کو شاید خیال نہیں آیا یا وہ ضروری نہیں سمجھ رہے ہیں، کیونکہ پیسہ ہر چیز کا علاج نہیں ہے۔ پیسہ تو آپ اپنی اولاد کو دے دیں گے، لیکن پیسے کے ساتھ وہ ورثہ کدھر گیا جو آپ کو اپنی اولاد میں ٹرانسفر کرنا تھا، جو آپ کو اپنی اماں سے ملا، اپنے ابا سے ملا، آپ نے اپنے بچوں کو کیا دیا؟ ایک گونگی شناخت، دولت کی بوریاں بھر کے دے دی کہ تم جہاں رہتے ہو بس تم وہیں کی ہو جاؤ، یعنی یہ تو خانہ بدوش بھی نہیں کرتا، اس کی بھی اپنی ایک شناخت ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے بچے کو ورثے میں کچھ دیتے ہیں تو وہ سب دیتے ہیں جو آگے لے کر آپ کے بعد آپ کا نام، آپ کے ملک کا نام، آپ کے مذہب کا نام قائم رکھنے کے لیے آگے اپنے بچوں کو ٹرانسفر کرے گا، یہ ایک ورثہ ہے اس کے لیے۔ لیکن ہمارے ہاں زبان کو ایک طرف کر کے ابھی ہمارے بہت اچھے ماشاءاللہ بارسوخ لوگ ہیں یہاں پہ، بہن بھائی ہمارے جو اچھے کامیاب لوگوں میں شامل ہیں اور وہ آگے تک اپنی بات پہنچانے کا بھی اثر رسوخ رکھتے ہیں۔ تو ہماری ان سب سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی یہاں پر اردو کی پروموشن کے لیے کام کریں، یہاں پہ اسکولوں میں بھی رکھوائیں اردو کا ایک مضمون۔ یہاں پہ جرمن ہے، اسپینش ہے، اٹالین ہے، عربک ہے، جہاں اتنی ساری زبانیں ہیں۔ اب جب ہمارے بچے بھی جا رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو ان کے سامنے لانا چاہتے ہیں، ان کو اپنی اصل صورت دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم جو برے ہمارے بارے میں پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں ہم وہ نہیں ہیں، تو ضرورت اس بات کی کہ ہم اردو کو بطور مضمون ان کے اسکولوں میں لانے کے لیے کوشش کریں، جدوجہد کریں۔ حکومت کو ہم درخواست کریں، یہاں پہ جو ان کے تعلیم کے منسٹرز ہیں ان کو درخواست بھیجیں، ان کے ساتھ وفود ملاقات کریں، ان کے لیے ان کو اس بات کی طرف راغب کریں کہ یہ ایک دنیا کی خوبصورت زبان ہے جو کہ کروڑوں لوگ بولتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو برائے مہربانی اس زبان کو اسکول کے اندر ایک مضمون کے طور پہ پاس کروایا جائے، اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی۔ اور مجھے بڑی امید ہے اگر کینیڈا میں سکھ کمیونٹی جو کہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہوگی جتنی بڑی تعداد میں ہم لوگ یہاں ہیں، وہ اپنی پنجابی زبان گرمکھی تحت اللفظ کو وہ وہاں پہ شناخت دلوا سکتے ہیں، ان کے بل بورڈ اس زبان میں ہو سکتے ہیں، وہاں پہ وہ اس زبان کی ایکسیپٹنس کروا سکتے ہیں، تو ہم اردو کے لیے کام کیوں نہیں کر سکتے؟ ہماری زبان تو انڈین فلمز کی صورت میں جگہ جگہ دنیا کا کوئی خطے کا، کسی دنیا کے خطے کا آدمی ایسا نہیں ہوگا جو تھوڑی بہت سوجھ بوجھ یا اس سے شناخت نہیں رکھتا اس سے بولنے کا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زبان کے حوالے سے سنجیدہ کام کریں، سنجیدگی کے ساتھ اس زبان کو ان کے اسکولوں تک لے کر آئیں۔ ان کی یونیورسٹیز میں جو مضمون ہیں، یہاں پر یونیورسٹیز میں اردو کا شعبہ موجود ہے، ہر یونیورسٹی میں شاید نہیں ہوگا لیکن موجود ہے، تو ضرورت اس کی ہے کہ ہم ہر یونیورسٹی میں اس کو پاس کروائیں، اپنی زبان کو آگے لے، اپنا میوزک آگے لے کر آئیں، اپنی مصوری خطاطی کی جو نمائشیں ہوں وہ یہاں زیادہ ہوں، ہمارے آرٹس کے جتنے گروپ ہیں وہ یہاں آئیں، وزٹ کریں۔ یہ سرکاری طور پہ کرنے والے کام ہیں، ہم جیسے لوگ اکیلے تو یہ بیٹھ کے کام نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہاں پہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اب اپنی زبان کے لیے جو ہماری یہاں پہ تنظیمات ہیں اردو کی، وہ یہاں پہ جس حساب سے کام کر رہے ہیں، ہم اپنی تنظیم کے ذریعے یہاں پہ مشاعروں کا انعقاد کرتے ہیں۔ جو مہمان ہمارے فرانس سے باہر سے آتے ہیں، ہم لوگ ان کے ساتھ پروگرامز کرتے ہیں، ان کو انٹروڈیوس کرتے ہیں، ان کا لکھا ہوا کام لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کتابوں کو آپ 10 یورو، کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی ہے، کم از کم 10 یورو۔ آج تو ایک سینڈوچ لینے جائیں اس کے ساتھ آپ ڈرنک لیتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ فریج لیتے ہیں، تو یقین کریں 10 یورو تو اس سے 10 سے ابو ہی اس کا بل بن جاتا ہے، اور وہ 1 منٹ کی ہماری صرف وہ ہوتی ہے پونجی جو ہم نے اس وقت کھا پی کے 5 منٹ میں ختم کر دینا ہے۔ لیکن کتاب جو ہمیشہ کا دوست ہے،
اس کتاب کے لیے آپ 10 یورو ایک بار میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اگر آپ جو کہ اس زبان کے مالک ہیں، وارث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ پاکستانی ہیں، آپ کی زبان اردو ہے، اگر آپ اس کو اون نہیں کریں گے، اگر آپ 10 روپے خرچ نہیں کریں گے، 10 یورو خرچ نہیں کریں گے اس کے اوپر، تو بتائیے آپ دنیا میں کس سے یہ توقع کریں گے کہ وہ آپ کی کتاب خریدے؟ وہ کیوں خریدے آپ کی کتاب جب اس کو پڑھنے والا، اس زبان کا مالک، وارث اس کو نہیں خرید رہا؟ 10 روپے میں شاید ضائع ہو جائیں گے. اور اکثر آپ کسی کے سامنے پبلکلی جب کتاب پریزنٹ کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ تو بڑا پیسے کما رہا ہے، یہ تو بڑے نوٹ چھاپ رہا ہے، لوگوں کو کتابیں بیچ. ارے بھائی، نوٹ چھاپ رہا ہے وہ عالمی پیمانے پر کون سی کروڑوں کتابیں اس کی بک رہی ہیں کہ وہ نوٹ چھاپ رہا ہے؟ ہم جیسے جو چھوٹے لوگ ہیں یا جو مزدور طبقہ ہے، جب وہ اپنی کتاب اتنی محنت کے بعد لے کر آتا ہے تو اس کے پاس تو کوئی یہاں پہ سپانسر نہیں ہے. ہمارے پاس یہاں کسی قسم کا کوئی سپانسر نہیں ہے. ہمارے پاس یہاں پہ اردو کی ترویج کے لیے اگر میں ایک پروگرام کرنا چاہوں، مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو کہے گا کہ میم آپ پروگرام کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے ہال ارینج کر دیتے ہیں، یا چلیں آپ نے ریسٹورنٹ میں پروگرام رکھتے ہیں، ہم ایک نہیں تو 2-3 لوگ مل کر اسے سپانسر کر دیتے ہیں کہ 30 40 50 لوگوں کے پروگرام کو ہم سپانسر کر دیتے ہیں. ہمارے پاس ایسا کوئی سپانسر موجود نہیں ہے. یہاں پر گروپس بن کے اگر آپ کام کرتے ہیں تو پھر وہ کام کامیاب کتنا ہوگا؟ وہ فوٹو سیشن میں تو آ سکتا ہے وہ کام کہ آپ نے ایک گروپ لیا اور وہاں پہ کھاتے پیتے آپ نے ہزاروں روپے، ہزاروں یورو خرچ کر دیے صرف ایک ٹائم کا ہلا گلا اور محفل کر کے آپ نے اپنی شوشہ بنا لی. تو یہ شوشہ ہی بنانی ہے نا، آپ نے تو اپنے پیسے خرچ کرنے ہیں. تو آپ اپنے مشاعروں کے انعقاد پہ خرچ کیجئے. مہمان آتے ہیں، آپ ان کی کاموں میں دخل نہ دیجئے. آپ جس کو بھی سپانسر کریں اسے اپنے طریقے سے کام کرنے دیں. یہ اس کے کام کی قابلیت اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ خود ہی وہ شخص اٹھائے جو وہ پروگرام آرگنائز کر رہا ہے یا جو اس کے صدر سیکرٹری ہیں وہ کریں. اگر آپ اس میں دخل دیں گے تو اس کا حسن ختم ہو جائے گا سارے پروگرام کا. لہٰذا آپ ان کو کہتے ہیں نا کہ بغیر کسی شرط کے، بلا شرط آپ اس کو سپانسر کریں. اور کس طرح کریں یہ بھی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. بہت آسان طریقہ ہے. جب آپ کسی کو سپانسر کریں، آپ 40-50 لوگوں کے اگر ذمہ داری لیتے ہیں، آپ اس کی ریفریشمنٹ کا ذمہ داری لیتے ہیں یا آپ اس کے لیے کھانا ارینج کرتے ہیں، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، جو آسانی سے آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے نام کا وہ سپانسر لگائیں گے پیچھے. آپ اپنا ایک تیار کر سکتے ہو، ایک پوسٹر بنا سکتے ہو جس کے ذریعے آپ کی دکان ہے یا آپ کا کوئی کاروبار ہے جس کو آپ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ وہاں پیچھے لگا دیا کریں. تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے ایک پروگرام جب انعقاد کیا اس میں آپ کو عزت بھی ملی، آپ کے پیسے اچھی جگہ خرچ ہوئے، اور جو آپ نے اپنا نام کمانا ہے وہ نام بھی آپ کو مل گیا. تو یہ کچھ اور تجاویز بھی ہم آگے پیش کرتے ہیں. اس وقت لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بھائی سویٹ، mon père Syed Mohamed Baksh Hashmi est actuellement fondateur de Bye Sweet. Comme c'était un rêve de mon père que Bye Sweet ça va continuer en Europe aussi, je suis entré en France en 1980. J'ai continué de Bye Sweet 1984 et j'ai présenté mes gâteaux, pâtisseries pakistanaises, indiennes, spécialités pour notre communauté indienne, pakistanais et notre frère Bangladesh et les Françaises. Qui ne connaissaient pas avant gâteau pakistanais indien. Je suis premier traiteur, premier pâtissier en France. Et je vous présente notre pâtisserie pakistanaise indienne, Bye Sweets. C'est contrôlé par service hygiène continu et également un laboratoire agréé qui contrôle notre gâteau. Et aujourd'hui, je suis remercié de l'État français et notre fidèle clientèle qui m'a aidé beaucoup. Aujourd'hui, Bye Sweet connu en Europe et en France.
merci Français et notre communauté indienne et pakistanaise. Et notre spécialité ras malai, laddou motichour, jalebi, des samosas et habashi halwa, et surtout son halwa, et encore plus de 150 variétés qui on prépare sur place. Et pour le fête, mariage et anniversaire de votre enfant, je veux bien que vous goûtez notre spécialité. Et Bhai Bhai Sweet et vous présente de bienvenue dans notre pâtisserie Bhai Bhai Sweet, Paris, 4 rue des Deux Gares. Hi, it's me Safral Beg. I'm short story writer and novel write in Urdu and in English. Please visit us on desisite.com, and if you want to buy things on reasonable price, please visit us. Thank you. Hi everyone, I am Mayaz Mehmood and I like shopping on desisite.com. Hi everyone, I'm Wasim. I like shopping on desisite.com. We are Desi people in France. Hi, Assalamu alaikum. I'm Zair Abbas, web developer on desisite.com. On this website is a nice place, especially for the Pakistani, Indian and Bengali community who are living in France, Paris. You can purchase many things like Desi books, Desi sweets, Desi handicraft, and there are many payment modes like bank transfer, cash on delivery, PayPal and credit cards. Please visit on desisite.com. Thank you. Hey everyone, this is Bushra. I like shopping on desisite.com. Thank you. Hello everyone, my name is Zubair and I'm learning fashion designing in France. Apart of this, I'm learning Asian trendy clothes as well. Guys, cause of my busy schedule, I didn't have a time to do shopping. But now I'm so happy because of ondesisite.com. पूरा वीक स्टडी के साथ ग्रोसरी मैनेज करना इट्स टू डिफिकल्ट, और वीकेंड पे ढेर सारा असाइनमेंट्स का काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ा कर दिया था कि मैं कैसे अपनी सारी ग्रोसरी मैनेज करूँ। लेकिन फिर desisite.com ने मेरी मुश्किल आसान कर दी और अब मुझे घर बैठे जस्ट 1 क्लिक पर हर एक चीज़ मिल जाती है जो मैं चाहती हूँ, और desisite.com ने मेरी ज़िंदगी आसान बना दी। जी वेलकम बैक। हाजिर हैं हम आपके सामने ब्रेक से पहले। जैसे कि हम बात कर रहे थे उर्दू के हवाले से, उर्दू की तरोीज के हवाले से और इसको कैसे तरक्की दी जाए, तो हम सबसे पहले वहाँ की बात करेंगे जहाँ हम खुद रह रहे हैं, यानी कि हम तारकीन वतन या मुल्क से बाहर रह रहे हैं। तो जैसे अभी पहले बात की कि अगर आप स्पॉन्सर करते हैं, यहाँ पे मैंने देखा हज़ार बंदों को भी आराम से वो खाना खिलाते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माशाल्लाह अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इसी शौक़ को एक पॉजिटिव एनर्जी में बदल दीजिए ना। आप ज़रूर लोगों को बुलाएं, उनकी दावत करें, सब करें। उसमें आप उर्दू के लिए कुछ भी आप उसमें लिखने वालों का प्रोग्राम रख लीजिए, आप शायरों को बुला के उसमें शामिल कर लीजिए। पैसे तो आपने खर्च करनी है क्योंकि आपका दिल कर रहा है कि मैं कोई महफिल करना चाहता हूँ, मैं कुछ गैदरिंग करना चाहता हूँ, तो आप उसको पॉजिटिव शौक़ में बदल दीजिए। उसी एनर्जी में आप ज़रूर करें गैदरिंग, लेकिन उसका अंदाज़ बदल दीजिए, थोड़ा रंग बदल दीजिए। उसी में आपका शौक़ भी पूरा होगा, पैसा भी इस्तेमाल हो जाएगा, और आपकी कम्युनिटी में एक चीज़ जो आपकी तरफ से जाएगी वो हमेशा
ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. کل کو انشاءاللہ جب یہی مہم کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے تو آپ کا نام ان لوگوں میں آتا ہے جن لوگوں نے اس کے لیے کوشش کی, جانی, مالی, اخلاقی, ہر طرح سے کوشش کی, اپنے اثر رسوخ کو اچھے کاموں میں استعمال کیا. ہر بات میں سیاست 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 کیوں؟ ہر بات میں صرف سیاست ہی پہ پیسہ پانی کی طرف کیوں بہایا جاتا ہے؟ آپ اپنے بچوں کی تعمیر پہ ان کو زبان, یہاں پہ اردو کے اسکول قائم کریں, ایسے پرائیویٹ جہاں پہ 2-3 گھنٹے کی کلاس ہو سکے, چھٹی والے دن رکھ لیں کہ جہاں بچے آسانی سے جائیں. اگر اسکول میں جب تک منظوری نہیں ہوتی تو آپ 2-3 گھنٹے کے لیے کہیں پہ ارینجمنٹ کر سکتے ہیں, ایسی کوئی جگہ بنا سکتے ہیں جہاں پہ 2-3 گھنٹے کے لیے بچے آئیں, جو لوگ والنٹری وہاں پہ آ کر ان کو بچوں کو آسان اردو سکھا سکتے ہیں, یا پھر وہ لوگ جو کہ مائیں آتی ہیں بچوں کے ساتھ, وہ تھوڑی سی انٹرٹیننگ لحاظ سے وہ جگہ ہو. اور ماؤں کو بھی نکلنا چاہیے. مائیں یہاں پر بازاروں میں سودا لینے کے لیے, مارشوں میں, ہر جگہ گھومنے کو ہر وقت تیار ہیں. شادیوں میں دیکھیں 10-10 دن بھی وہ وہاں انوالو رہنے کو تیار ہیں. لیکن میں نے ایسا دیکھا, ہماری اپنی ہماری بڑی اچھی سینئر بہن ہے, اب انہوں نے باقاعدہ ایک گورنمنٹ کی اجازت سے وہ ایک جگہ لی ہوئی ہے, کمرہ لیا ہوا بلڈنگ کے اندر. وہ وہاں پہ زبان سکھانے کو تیار ہیں, سلائی سکھانے کو تیار ہیں. جو اتنے پیسے دے کر پاکستان سے ریڈی میڈ منگواتی ہیں, یا ان کو سلائی نہیں آتی اور کافی جگہ پہ ان کو مشکل بھی ہوتی ہے بہت سارے بچوں کی سلائی وغیرہ کروانے کے لیے, ریڈی میڈ ان کو اپنی مرضی کا نہیں ملتا. انہوں نے کہا میں نے سب کلاسیں بنا کے دیکھ لیں لیکن خواتین نکل کے نہیں آتی. اور ان کے بالکل اسی بلڈنگ کے اندر, سامنے بلڈنگ کے اندر 20 پاکستانی فیملیز وہاں پہ موجود ہیں جو وہاں سیکھنے کے لیے نہیں آتی. آپ اپنے گھر سے باہر تو نکلیں, اور نکلنے کے لیے صرف بازار ہی نہیں ہوتے آپ کے جانے کے لیے, آپ کے جانے کے لیے بہت ساری اچھی جگہیں ہیں. زندگی میں سیکھنے کو اپنی عادت بنائیے. آپ جب سے اسکول سے نکلی ہیں سچ میں بتائیں کہ کتنی کتابیں آپ لوگوں نے پڑھی ہیں, کتنی کتابیں جو آپ نے مکمل ختم کی ہیں یا اس سے آپ نے کچھ سیکھا ہے. بہت مشکل سے, بڑے آرام سے کہتے ہیں لو جی اب کچھ سوال پوچھ لیا جائے تو کہیں گے کہ جی ہمیں تو سالوں ہو گئے ہم نے کتاب کھولے ہوئے اور آج آپ سوال کر رہے ہیں. یہ خوبی نہیں ہے, یہ خامی ہے آپ کی کہ آپ نے کتاب ہی نہیں کھولی زندگی میں. آپ زندہ کیسے ہیں اگر آپ نے کوئی کتاب نہیں کھولی؟ قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں, ترجمے کے ساتھ زندگی کے اصول سیکھتے ہیں. تو اسی طرح سے دنیا داری اور دنیا کے جو سارے طور طریقے سیکھنے کے لیے ہمیں کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو سب سے پہلے جو ہمارے یہاں پہ بہت ایسے جتنے مخیر حضرات ہیں ان کو میں درخواست کروں گی آن دیسی ٹی وی کی ٹیم کی جانب سے, یہاں ہماری جتنی تنظیمات بزم اہل سخن کام کرتی ہیں, فم دموند ہیں, راہ ادب ہے, ان سب کی جانب سے آن دیسی ٹی وی کی جانب سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ برائے مہربانی یہاں پہ جتنے رائٹرز ہیں, ہم سب لوگ یہاں پہ مزدور طبقے میں ہی شمار ہوتے ہیں, جتنے جو بھی رائٹرز ہیں, شاعر ہیں, کالمسٹ ہیں, جو جنون کام کر رہے ہیں, ان کو سہولت دیجیے. آپ کو اپنی شہرت چاہیے, مشہوری چاہیے, سب کچھ آپ کا حق ہے, بالکل آپ کو ملنا چاہیے. آپ ایڈورٹائز کرتے ہیں, اپنے اشتہارات دیتے ہیں اپنی چیزوں کو, یا دکانوں کے یا ہوٹلز کے یا ریسٹورنٹس کے یا اور چیزوں کے, تو وہ اشتہارات آپ ایک کسی بھی رائٹر کو اگر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ جی میں یہاں پہ, یا کوئی ایسی انجمن بنا لیں جہاں پہ ان کو نمبر وائز ان کو باری باری ان کو موقع دیا جائے کہ کوئی رائٹر سال میں اگر ایک بار اپنی کتاب کے لیے جاتا ہے تو اس کو ایک بار کم از کم ضرور آپ سپانسر کریں. اس کی کتاب کے شروع کے آخر کے کچھ 5-7 صفحے آپ اپنے لیے مختص کر لیں جس میں آپ اپنے اشتہارات دیں, اپنے لیے جو بھی معلومات دینا چاہتے ہیں اپنے ادارے کی وہ ضرور دیں. یہ آپ کا ایڈورٹائز ہوگا. جہاں جہاں وہ 200, 400, 500 کتاب, 1000 کتاب جاتی ہے, اس ہر گھر میں آپ کا اشتہار ہمیشہ کے لیے فار ایور وہاں پہ محفوظ ہوگا اور آپ کا تعارف وہاں پہ موجود ہوگا. صرف یہ ہے کہ ایک ٹکٹ اس کو اگر آپ لے کر دیتے ہیں اور اسے کتاب کی جو بھی کتاب کی اس وقت بنانے میں اس کی لاگت آتی ہے, فالتو پیسے نہیں, صرف لاگت کا ایک ٹکٹ آنے جانے کا, اور ایک لاگت اس کو ایک 500 کتاب کا ایک جو بنتا ہے بینیفٹ اس کا, وہ اس کو دے کر آپ اس کے ذریعے کتابوں کی ترویج میں اپنا حصہ ڈالیے اور پھر یہاں آ کر کتابوں کو خریدیے برائے مہربانی, کم از کم زیادہ نہیں. تو یہاں پہ تو بہت آسان ہے, 10 کتابیں تو آپ آرام سے کسی سے بھی خرید سکتے ہیں. یہاں پہ 100 یورو آپ 10 کتابوں کے لیے کسی کو پے کریں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. عام آدمی تو ایک کتاب لیتا ہے نا, آپ تو اپنے دوستوں کو گفٹ کرنے کے لیے کتابیں خریدیے اور پھر ان سے درخواست کیجیے کہ اس کو پڑھیے. اگر آپ کی اردو بھی کمزور ہے, اگر آپ
نہیں پڑھ سکتے اتنی روانی سے، آپ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بہت آسانی سے آرام سے پڑھیے، اس کو ہجے کر کے پڑھیے، جوڑ کر کے پڑھیے، دیکھیے گا ایک سے جب دوسری کتاب آپ ختم کریں گے تو آپ کی زبان رواں ہو چکی ہوگی، آپ کے پاس ایک اچھی بول چال کے لیے ایک اچھی وکیبلری، اردو کی جتنے بھی الفاظ ہیں ان کا ایک ذخیرہ الفاظ موجود ہوگا، آپ کو ان کے تلفظ سے زیادہ بہترین آگاہی ہوگی۔ تو برائے مہربانی ان پہ ضرور غور کیجئے۔ میں آپ سے دست بستہ درخواست کرتی ہوں کہ اردو کو اپنی اولاد تک پہنچانے کے لیے یہاں کی لائبریریوں تک پہنچانے کی جگہ بنائیے، اسکول سے شروع کیجئے، کالج پر اور کالج سے یونیورسٹی تک ہمارے مضمون کی جگہ بنائیے، کیونکہ ہم یہاں پر بہرحال کینیڈا میں جتنی سکھ برادری ہے ان سے تو زیادہ ہی تعداد یہاں پہ آباد ہے، اگر وہ وہاں پنجابی اور گرمکھی کو لا سکتے ہیں اپنی محبت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، تو آپ کیوں نہیں لا سکتے، ہم کیوں نہیں لا سکتے؟ اپنی زبان سے پیار کیجئے۔ جو لوگ اپنی زبان سے، اپنے کلچر سے، اپنی روایتوں سے پیار کرتے ہیں، یقین کیجئے دنیا ہمیشہ ان کی عزت کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔